बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ़ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। कुछ अहम टॉपिक्स पर आपके साथ बात करेंगे। 28वीं तरमीम के हवाले से इसमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या इस हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं और इस हवाले से क्या तज्ज़िये पेश हो रहे हैं। यकीनन जो तज्ज़िये कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनके पास भी इस हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है और ये तरमीम आनी ही आनी है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी ने इस हवाले से जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी पेश कर दिया है कि जी हमारे ये मुतालबात अपने इसमें शामिल करने हैं। ये भी आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने जो कहा था कि जी इमरान खान को जो लाने वाले हैं वो ज़्यादा बड़े मुजरम हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरू करते हैं इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जो है जुमरात के दिन भी जो पार्टी रहनुमा है और स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी और जो उनकी लीगल टीम है, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी और 3 हफ्तों से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि इमरान खान के साथ किसी का राब्ता नहीं है। गुज़श्ता रोज़ चूँकि जुमरात के दिन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो आए, उनके साथ मुलाकात की कोशिश की, इनके साथ दीगर पार्टी रहनुमा आए, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने पूरी रात जो है सुबह तक 7-8 बजे तक उन्होंने एक किस्म का धरना दिया, बतौर एहतिजाज वो अपने साथियों के हमरा बैठे रहे। बाद अज़ां जो है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा अब्बास नासिर जो हैं वो उनके पास आए। मशावरत से ये फ़ैसला हुआ कि जी हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ पर भी जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने मुलाकात नहीं की उनसे। उन्होंने जो है जेल सुपरडेंट और दीगर जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दी, चूँकि उनका यही इस्तिदलाल है कि हमें हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है मिलने की। सुहेल अफरीदी जो हैं उनका ये भी कहना है कि ये 8वीं दफ़ा मैं आ गया हूँ, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुझे मेरे जो लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और बहुत सारी बातें उन्होंने की। इस पर उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और PTI के एक वफ़द ने जो है स्पीकर कौमी असम्बली जो अयाज सादक हैं उनसे भी मुलाकात की और उनके सामने भी ये मुतालबा रखा, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी तो कराई है। अगली मंगल को मुलाकात होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि वफाकी हुकूमत ने अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो पुलिस ज़राए के मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है, अडयाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल कर दिया गया है जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 पिकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। एहलकारों की ड्यूटी 12-12 घंटों के 2 शिफ्टों में तकसीम की गई है। 12 थानों के SHOs और ख़वातीन पुलिस अफसरान एहलकारान को भी तैनात किया गया है। जेल की सिक्योरिटी के लिए RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी, थानों के अमला समेत 700 से ज़ायद अफसरान एहलकार तैनात होंगे। ये मज़ीद एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूल एहलकार रबड़ बुलेट्स, टीयर गैस, डंडो, शील्ड और एंटी राइट सामान से लेस होंगे। अडयाला जेल के बाहर ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसरान और एहलकारान को भी तैनात किया गया है, जिनके हमरा लिफ्टर भी मौजूद रहेगा। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। अडयाला गार्ड्स की नफरी कचेरी ड्यूटी के बाद स्टैंड बाई रहेगी। ड्यूटी की बराह रास्त निगरानी SP सदर अनम शेयर करेंगी। मजमूई तौर पर 23 इंस्पेक्टर, 700 से जायद कांस्टेबल व अफसरान तैनात होंगे। तो ये इतनी बड़ी नफरी तैनात करने का मकसद तो ये है कि चूँकि सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर मंगल के दिन जो है मुलाकात न कराएगी, चूँकि उन्होंने ऐलान किया है कि एहतिजाज करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो बंदोबस्त जो है सिक्योरिटी के लिए तो नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल PTI के लिए ये बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहा है। बहरहाल देखते हैं इस दौरान अगर बर्फ़ पिघल जाती है, मामलात जो है सुलझ जाते हैं, इमरान खान की बहनों की भी अगर मुलाकात हो जाए, इमरान खान की सेहत के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से चीज़ें क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, तो शायद इस वक्त जो टसल चल रही है
اس میں جو ہے وہ کمی آ سکے۔ دوسری جانب اب عمران خان کی صحتیابی کے حوالے سے جس نے خبر دی ہے، جس پر پی ٹی آئی والوں کو شدید جو ہے غصہ چڑھا ہوا ہے، وہ ہے علی امین گنڈا پور، خیبر پختونخوا کے وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور اس وقت وہ ڈی اے خان میں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ جو پکچر میں نظر نہیں آتے، سیاسی منظرنامے سے وہ غائب ہیں۔ وہ اپنے جو ڈی اے خان تک جو ہے وہ انہوں نے خود کو محدود کیا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو ضلع پہاڑ پور ہے، چونکہ وہ ان کا آبائی علاقہ ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی گزشتہ روز ہو چکا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن وہ جو سیاسی سکرین ہے وہ اس سے آؤٹ ہے۔ ان کی گن گرج جو ہے آج کل سنائی نہیں دیتی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جی عمران خان بالکل صحت مند ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہیں، اس حوالے سے افواہیں جو ہیں وہ غلط ہیں، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے ان کے پیچھے جو ہے آپ دھوکہ پڑ گئے کہ جی آپ جو ہے خود ڈی اے خان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ وہ۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی اختلافات جو دشمنیوں تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، تو یہ معاملات جو ہے یہ سلجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے اور نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئی، زیادتی نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور عمران خان نے تو امریکہ میں کھڑے ہو کر جلسے میں کہا تھا کہ میں واپس جا کر جو ہے اس کا ایئر کنڈیشن جو ہے جیل میں اگر اس کے بیرک میں یا لگا ہوا ہے تو وہ بھی میں اترواؤں گا۔ وہ بھی دور تھا، یہ بھی دور ہے، لیکن اب ان چیزوں کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کا اینڈ بھی ضروری ہے۔ اگر یہی رساکشی رہی کہ جی ایک پارٹی اگر اقتدار میں ہوگی تو دوسری جیل میں ہوگی، تو اس سے تو نہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، نہ معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، اور نہ جو ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو آگے بڑھ کر یہ معاملات جو ہے سلجھانے ہوں گے، اور مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت اقتدار میں ہے تو برسر اقتدار لوگوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دل بڑا کریں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک قدم نہیں 2 قدم اٹھائیں، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس معاملے پر سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے یہ سارے معاملات طے کرنے چاہیے، اور اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانے کی انہیں بھی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت جو یہ سیاسی کشیدگی ہے یہ اگر ختم نہیں ہو سکتی، کم از کم اس میں جو ہے وہ کمی آ سکے۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے جو 9 منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں جو ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے، ان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو سن 2018 میں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس پر ڈان نے جو ہے وہ آج اداریہ لکھا ہے، اور اس اداریہ کا عنوان ہے احتساب کا مطالبہ کرتے نواز شریف کی جماعت کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ تو اداریہ میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ بڑے مجرم جنہوں نے جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اقتدار میں لانے کا ارادہ کیا، انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ نواز شریف نے نام لینے سے تو گریز کیا، لیکن سن 2023 میں وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی ایس اے جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، دیگر سینئر ججز پر یہ الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے سن 2017 میں انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بات قابل بیس نہیں کہ احتساب ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو جمہوری عمل میں مداخلت کرتے رہے، لیکن ایسا عمل کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے یا چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں نواز شریف نے عوامی بالادستی کے موقف پر ڈٹے رہنے کی کوشش کی، اس کی قیمت انہوں نے اپنا وزارت عظمیٰ کا عہدہ کھو کر ادا کی، مگر صرف ان کا معاملہ پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ عمران خان کے سیاسی منظرنامے میں ابھرنے سے بہت پہلے مختلف ریاستی ادارے حکومتیں بنانے گرانے میں کردار ادا کرتے رہے، اور جہاں تک افراد کا تعلق ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی عناصر جن پر نواز شریف نے اپنی برطرفی کا الزام لگایا، انہی کو عمران خان کی حکومت گرانے، مسلم لیگ نون کو دوبارہ لانے میں بھی
کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کی مراد جو ہے وہی جنرل باجوہ اور فیض حمید سے ہے۔ مثال کے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت بھی آرمی چیف تھے جب نواز شریف کو برطرف کیا گیا اور اس وقت بھی جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ لہٰذا ایسے واقعات کا تفصیل سے معائنہ کیا جانا چاہیے، نہ کہ انہیں محض یک طرفہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ سیاستدان جن میں نواز شریف کی جماعت کے اراکین بھی شامل ہیں اور ریاستی ادارے جن میں عدلیہ بھی شامل ہے، اکثر غیر منتخب قوتوں کے ساتھ مل کر سازشوں کے ذریعے حریفوں کو برطرف کرنے میں ساتھ رہے ہیں۔ ان کے کردار کی مزید جانچ ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب نواز شریف ایسی قوتوں کی مداخلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ جن میں بعض وزراء شامل ہیں اس ہائبرڈ نظام کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ خواجہ آصف تو اس میں پیش ہیں جو وزیر دفاع ہیں، میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود احتسابی کی جائے اور سیاسی طبقہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ کس طرح وہ خود ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو غیر سیاسی قوتوں کو طاقت کے مراکز پر قابض ہونے کا موقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ نواز شریف بے نظیر بھٹو نے سن 2006 میں میثاق جمہوریت پر اس مقصد کے لیے دستخط کیے تھے کہ عوامی بالادستی کو مضبوط کیا جائے۔ اس دستاویز میں واضح طور پر درج ہے کہ کوئی بھی جماعت اقتدار میں آنے یا کسی جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے فوج کی مدد طلب نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف تینوں ہی اس مقصد کو نظر انداز کرتی رہی ہیں اور نتیجتاً یہ جماعتیں ہائبرڈ نظام کا شکار بھی رہی ہیں اور اس سے مستفید بھی ہوئی ہیں۔ شاید اب ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اپنے اختلافات ایک جانب رکھ کر اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک حقیقی جمہوری آئینی نظام پر اتفاق کر کے اس کے لیے مشترکہ کام جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس اداریے میں جو ہے اس سارے منظر کی جو ہے بہترین انداز میں جو ہے عکاسی کی گئی ہے اور دوسروں کی جانب انگلیاں اٹھانے کی بجائے اگر یہ سیاسی جماعتیں، ان سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ مل بیٹھ جائیں اور کوئی اس طرح کا میثاق کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے نہ صرف غیر سیاسی قوتوں کا راستہ روکا جا سکے بلکہ یہ سیاستدان جو ہے وہ خود جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ میرا خیال ہے یہ سیاستدان جو ہے یہ خود غیبی امداد کے جو ہے منتظر رہتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ بدنام وہ ہیں اور مجبور یہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھی بار بار جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کچھ باتیں کر لیتے ہیں 28ویں ترمیم کی جو آنے والی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختلف لوگ چونکہ اس حوالے سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، مختلف تجزیے پیش کر رہے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس حوالے سے جو ہے اپنے مطالبات کی باقاعدہ ایک فہرست جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شیئر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے۔ تو ANP کی جو فہرست ہے یا جو ان کے 2-3 بڑے مطالبات ہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس زمن میں نامہ دنیا میں کالم لکھا ہے کنور دلشاد نے، تو کنور دلشاد جو ہیں وہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں، گزشتہ نگران دور میں وہ منسٹر بھی رہے ہیں اور ان چیزوں پر ان کی گہری نظر ہے اور 18ویں ترمیم کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک سازش قرار دیا ہے، عالمی سازش۔ تو انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ باتیں اب ثابت ہو چکی ہیں کہ 27ویں ترمیم کے ابتدائی مسودے میں بعض ایسی ترامیم بھی شامل تھی جو ملکی مفادات کے حوالے سے تو اہم تھی، مگر پیپل پارٹی کی قیادت کے تحفظات کی وجہ سے حتمی مسودے میں شامل نہ ہو سکی۔ شنید ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم پر کام شروع ہو چکا ہے جس میں 18ویں ترمیم میں شامل ان شکوں کو نکالنے کے لیے کام شروع کیا جائے گا جو فیڈریشن کو کمزور کرنے کا سبب جو ہے بنی ہوئی ہیں۔ 18ویں ترمیم بظاہر آئینی اصلاحات کے نام پر کی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے 22 رکنی آئینی اصلاحات کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کے سربراہ رضا ربانی تھے۔ اس کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، مگر یہ بہت کم حلقوں کو معلوم ہے کہ اس کے پشت پر کچھ بین الاقوامی محرکات تھے۔ اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 8 دسمبر سن 2008 کو زرداری نے صدر پاکستان کے
زرداری صدر پاکستان منتخب ہوئے تبھی 18ویں ترمیم پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ کنور دلشاد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سن 2008 میں جو ہے اس پر کام شروع ہوا۔ آصف زرداری نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں افغانستان کے صدر حامد کرزئی کو بھی مدعو کیا تھا۔ میں خود بھی تقریب میں موجود تھا۔ حامد کرزئی آصف زرداری سے سرگوشیاں کر رہے تھے اور اپنے لکھے نوٹ سے مشاورت کر رہے تھے۔ پی ٹی وی کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد مسعود اس تقریب میں حامد کرزئی کے پیچھے کھڑے تھے۔ شنید ہے کہ اس تقریب میں حامد کرزئی نے آصف زرداری کو مشرف کی باقیات ختم کرنے اور 70ویں آئینی ترمیم کو کلعدر قرار دینے، آئینی اصلاحات کے نام پر صوبوں کو طاقتور بنانے اور سوویت یونین کی طرز پر نیم خود مختار ریاستوں میں بدلنے کا اشارہ دیا تھا۔ اب یہ اندازے لگا رہے ہیں، بہرحال اس کا کالم ہے، یہ آپ پڑھتے جائیں یہ کیا رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ احمد کرزئی جیسے متعصب پاکستان مخالف بیان بازی کرنے والے شخص کو اس تقریب برداری میں بلانے کی کلیئرنس کیسے دی گئی؟ میرے علم کے مطابق 18ویں ترمیم کے مسودے کی تیاری میں حسین حقانی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دبئی میں بیٹھ کر اس ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ فائنل کیا۔ یقیناً آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہے اور وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے کنور دلشاد صاحب نے کہ جی یہ ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا۔ اب حامد کرزئی سے معاملہ جو ہے حسین حقانی پر جو ہے چلا گیا۔ باخبر حلقوں کے مطابق اگر 28ویں ترمیم عملی شکل اختیار کرتی ہے تو وفاق کی سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ میاں صاحب کے وزارت عظمیٰ پر براجمان ہونے کی صورت میں بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈروں یہ باتیں تو کئی دنوں سے گردش کر رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ البتہ آصف علی زرداری کا سیاسی مستقبل ابھی زیر غور ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم میں ایسی شکیں شامل کیے جانے کا امکان ہے جن کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اپنے اس کالم میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عرفان صدیقی جو مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ سینیٹر تھے، ان کی وفات کے بعد جو نشست خالی ہوئی ہے اس پر حسین نواز جو میاں نواز شریف کے فرزند ہے، جنید صفتر جو کیپٹن صفتر کے جو ہے وہ فرزند ہیں، مریم نواز کے فرزند ہیں، اور جو ان کے داماد ہیں میاں منیر کے جو ہے وہ فرزند ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ناموں پر جو ہے وہ غور ہو، یعنی اس نشست پر بھی حسب روایت یہ ان کا استدلال ہے کہ یہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نامزد کیا جائے گا، وہ سینیٹر بن جائے گا اور یہ سیاست جو ہے اس میں موریثیت کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے ANP نے اپنے جو مطالبات پیش کیے ہیں، ایک تو ان کا کہنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ صرف پختونخوا رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر جو ہے وہ ایک ضلع کا نام ہے اور یہ پڑھنے میں بھی چونکہ لمبا ہے خیبر پختونخوا تو صرف پختونخوا ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بجلی فی یونٹ ہے، چونکہ خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں کہ سارا جو ہے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور تو 10 روپے فی یونٹ ہو، کم از کم 500 یونٹ جو صارفین استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور دوسرا انہوں نے جو اہم مطالبہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے، وہ MQM کا بھی مطالبہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ 27ویں یا 28ویں ترمیم آنے والی جو ہے اگر یہ آتی ہے اس میں جو مین جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہوگا وہ ہے بلدیاتی نظام کا۔ تو ANP نے بھی یہ استدلال پیش کیا ہے کہ آئینی تحفظ دیا جائے، مالی خود مختاری دی جائے، اس طرح کا بلدیاتی نظام ہو کہ جس طرح قومی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں، جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے، ٹینور پورا ہوتا ہے اور 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس طرح بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی کرائے جائیں۔ کسی کو بلدیاتی انتخابات نہ ملتوی کرنے کی اجازت ہو، یعنی کوئی صوبائی حکومت جو ہے بہانہ نہ کرے کہ جی ہم نے فلاں ترمیم کرنی ہے، یہ نظام لا رہے ہیں، جو بھی لانا ہے تو پہلے سے ہی لائیں۔ نظام جو ہے آپ جو بھی لائیں گے لیکن الیکشن جو ہے ڈیلے نہیں ہوں گے، ان کی خود مختاری جو ہے ان کی جو مالی خود مختاری ہے اس میں جو ہے آپ خلل نہیں ڈالیں گے۔ یعنی NFC کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن PFC پہ جو ہے پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کئی علاقوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کرتی ہیں، اور ہمارے خیبر پختونخوا کی مثال ہی لے لیں، 4 سال پورے ہونے کو ہیں لیکن PTI کی حکومت
یعنی پی ٹی آئی میں اس لیے بار بار پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس وقت وہ اپنے جو ان کا کہنا ہے کہ جی ہم اپنے جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کی واپسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بلدیاتی ممبران کو فنڈ نہیں دے رہے. یعنی خود تو حق مانگ رہے ہیں لیکن یہاں جو ان کے پاس اختیار ہے حق دینے کا، وہ اختیار جو ہے وہ بالکل وہ جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے ایک بات اور بھی، نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جی 12 صوبے بنیں گے. کوئی کہتا ہے اسلام آباد بھی صوبہ ہوگا، کوئی کہہ رہے ہیں سندھ بھی صوبہ ہوگا، کوئی کہہ رہے ہیں جی کراچی حیدرآباد پر مشتمل صوبہ ہوگا، جنوبی پنجاب صوبہ ہوگا، اور صوبہ ہزارہ ہوگا، اور بلوچستان میں جو ہے وہ 3 صوبے ہوں گے. مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے لیکن کیا یہ بیل جو ہے یہ منڈے چڑھے گی؟ کیونکہ اگر کراچی پیپل پارٹی کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو ترمیم بھی پیپل پارٹی کرے اور کراچی بھی ان کے ہاتھ سے نکلے، یہ ان کے لیے خاصا مشکل ہے. اور مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے جنوبی پنجاب یا اس طرح پنجاب کا صوبہ تقسیم ہو تو ان کے لیے بھی خاصا مشکل نظر آ رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوتی ہے، یہ بیل جو ہے منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی. بہرحال بلدیات کا جو معاملہ ہے شاید 28ویں ترمیم میں جو ہے بلدیات کا معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور بلدیات کو بھی آئینی تحفظ جو ہے وہ مل جائے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.